अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। सूरह जासिया जो है 37 आयत का सूरा है, छोटा सा सूरा है, लेकिन आज इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। 25वें पारे का आखिरी है ये। कल से इंशाल्लाह हम 26वां पारा शुरू करेंगे। मेरे ख़्याल में 25वें पारे का एंड ही है ये, तो कल से इंशाल्लाह हम सूरह 26वां पारा शुरू करेंगे सूरह क़ाफ से। आज इसको मुकम्मल कर लेते हैं। सूरह जासिया 37 आयत पे है और वही की जगह मक्का है, तो मक्की सूरा है। मक्की सूरा आप सबको पता है। मक्की सूरा आप सबको पता है कि कौन से मज़ामीन तय होते हैं। अब तक की जो मक्की सूरतें देख रहे हैं आप लोग को अंदाज़ा होता चला जा रहा है कि मक्की सूरतों का नहज किस तरह से जा रहा होता है। तो जैसे जैसे अब मदनी सूरतें आने शुरू होंगी तो आप लोग को ख़ुद अंदाज़ा होता चला जाएगा कि हाँ, हमने मक्की सूरतों में क्या किया था और मदनी सूरतों के अंदर क्या फ़र्क है। सूरह जासिया के बाद सूरह क़ाफ होगा, जिसके साथ ही हमारे हवामीम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत अहम सूरा है ये भी, और इसके बाद वाला सूरा भी। अब ये जो सूरह जासिया का नाम आया कहाँ से? 28वीं आयत में है इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर मतलब ये है कि वो सूरा जिसमें लफ्ज़ जासिया आया है। अब ये 28वें आयत के अंदर लफ्ज़ जासिया आएगा। अब ज़माने नुज़ूल क्या है? इस सूरे का ज़माने नुज़ूल भी किसी मुअतबर रिवायत से बयान नहीं किया गया है, लेकिन मगर इसका जो मज़ामीन से साफ़ क्या महसूस हो रहा है कि ये सूरा दुखान के बाद करीबी ज़माने में नाजिल हुई है। ठीक है, और दोनों सूरतों के मज़ामीन में ऐसी बिल्कुल मुशाबहत है, यानी मिलते जुलते हैं मज़ामीन, जिससे ये दोनों होता है ना कि एक दूसरे के ऐसा लगता है कि कंप्लीशन है, एक का ततिम्मा दूसरा है। ठीक है, तो इस तरह से नज़र आता है कि भाई हाँ, उसके अंदर कुछ बातें डिस्कस हुई थी सूरह दुखान में और इसके अंदर कुछ बातें डिस्कस हो रही हैं, तो इस तरह से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका मौजू जो है असल में हर सूरे का कोई ना कोई मौजू चल रहा होता है। तो ये सूरतों के अंदर जो मौजू है वो तौहीद और आखिरत के मुतालिक कुफ़ार मक्का के शुबहात को और उनके एतराज़ात को दूर करना है और उनके जवाबात देना है, और इस रवैये पर उनको मुतनब्बे करना है जो उन्होंने क़ुरान की दावत के मुकाबले में इख्तियार करके रखा हुआ था। आप सब ने देखा था क़ुरान की दावत के उन लोगों ने क्या रवैया इख्तियार करके रखा था कि ये तो मन घड़त बातें हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से बना ली हैं, क़ुरान ये अल्लाह की तरफ से उतारी हुई किताब नहीं है और इसके अंदर इसको सुनना ही नहीं चाहिए सबसे पहले तो। हालांकि उनका दिल इस चीज़ को मानता था कि ये जो कलाम है ये इंसानी बनाया हुआ कलाम नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको मानना नहीं था इसीलिए वो यही चीज़ को फैलाते रहते थे कि ये किताब जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से बना ली है। तो इसी वजह से बहुत सारी जो आयात है पीछे तमाम हवामी में आप देख रहे थे कि उसके अंदर यही दलील दी जा रही थी कि यह कुरान इंसानों का बनाया हुआ कलाम नहीं है, बल्कि मिन जानिब अल्लाह इंसान की रहबरी और नसीहत के लिए भेजा गया है। जहाँ तुम्हारी अक़लें कासिर हो जाती हैं, तुम्हारी अक़लें काम नहीं कर सकती हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को खोल कर बयान करने वाली किताब है। पिछली कौमों के, पिछली उम्मतों के और पिछले रसूलों के वाक़यात भी बयान करती हैं और तुम्हें डराती भी हैं, तुम्हें नसीहत भी करती हैं, आखिरत के बारे में भी तुम्हें आगाह करती हैं, जहन्नम और दोज़ख के तुम्हें मालूमात यानी कि बताई जाती हैं, और रोज़े महशर में क्या होगा, तुम मरने के बाद कैसे उठाए जाओगे, ये तमाम चीज़ें कुरान पाक से हमें पता चलती हैं। तो उस ज़माने में मुशरिकीन मक्का इससे इनकार करते थे, तो तमाम जो ये सूरतें हैं इसके अंदर इसी चीज़ के ऊपर तौहीद और आखिरत के मुतालिक उनके शुबहात और उनके जो एतराज़ात थे उसका जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, अब सूरह का आगाज़ कैसा होता है कि तौहीद के दलाइल से इसका आगाज़ होता है, शुरू होता है सूरह। इस सिलसिले में इंसान के अपने वजूद से लेकर ज़मीन और आसमान तक हर तरफ फैली हुई बेशुमार निशानियों की तरफ इशारा करके बताया गया है कि तुम जिधर भी निगाह उठा कर देखो, हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद की शहादत दे रही है। जिधर भी तुम देखोगे तुमको लगेगा कि अल्लाह एक है, अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाह बन रही है हर चीज़, जिसे मानने से ये जो मक्के वाले हैं, क्योंकि वही मुखातिब है, इसीलिए उनको कहा जा रहा है कि जिसके मानने से तुम इनकार कर रहे हो। हर तरह ये लोग है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, देखो तुम अपने अतराफ़ में देखो, सूरह में आप देखेंगे, उसका मैं आपको खुलासा बता रही हूँ कि हर तरफ तरह तरह के हैवानात है, दिन और रात है, बारिशों का आना है, उनसे उगने वाली जो नबातात है, ये हवाएं हैं और ये इंसान की अपनी पैदाइश, इन सारी चीज़ों को अगर कोई शख्स आंखें खोल कर देखे और किसी तासुब के बग़ैर, कोई दिल में तासुब लेके ना बैठे, अगर कोई तासुब के बग़ैर अपनी अक़ल को सीधे तरीक़े से इस्तेमाल करके उन पर गौर करे,
تو پھر یہ نشانیاں کیا ہو جائے گی؟ نشانیوں سے پتہ چل جائے گا کہ اس امر کا یقین دلانے کے لیے بالکل کافی ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے یعنی ایسے نہیں ہے کہ میڈ بائی اٹ سیلف، ایگزسٹنگ بائی اٹ سیلف، اپنے آپ سے وجود میں نہیں آ گئی، اس کو بنانے والا کوئی ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے اتنا منظم انداز میں، یہ تو کوئی چلانے والا ہی چلا سکتا ہے، اور کوئی انسانوں کی اور جنات کی اور ملائکہ کی اور فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نہ یہ بہت سے خداؤں کی خدائی میں پر چل رہی ہے، کیونکہ جو سنکرونائزیشن اور ایک سیمیٹری مینٹین کر کی ہوئے، تو دو لوگ ایک گھر چلانے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں اور مینجمنٹ پورا خراب، آپ دیکھتے ہیں فیکٹریز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر مینجمنٹ بورڈ رہتا ہے، وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے تو کمپنی کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کائنات کیونکہ بہت سارے خدا اگر اس کے اندر ہوتے تو ہر کوئی اپنا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں میری سنو، میں بڑا ہوں میری سنو، تو کام ہی نہیں ہوتا۔ ڈیفینیٹلی کبھی کبھی ہو جاتے ہیں نا اس طرح، تو یہ ملٹیپل گاڈز کے نہیں چلا رہے ہیں۔ جو مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہوتا ہے یہ رب الارباب ہے، ٹھیک ہے اللہ تو ہے لیکن بہت سارے رب ہے جو کائنات چلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے شکوک اور شبہات کو بھی یہاں پر ختم کر رہے ہیں کہ بہت سارے خداؤں سے نہیں چل رہا ہے، بلکہ ایک ہی اللہ نے اسے بنایا ہے اور وہی اکیلا اس کا مدبر بھی ہے اور فرما روا بھی ہے، تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، وہی چلا بھی رہا ہے۔ البتہ اس شخص کی بات وہ انسان کی بات دوسری ہے جو کہ نہ ماننے کی قسم کھا کر بیٹھ گیا، کوئی انسان ماننا ہی نہیں چاہ رہا، کوئی عمل ہی نہیں کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے تو خیر الگ بات ہے، یا پھر وہ شکوک اور شبہات ہی میں پڑے رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ ورنہ پھر جو قرآن پاک کی جو دلیلیں ہیں وہ عقل والے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں کہ عقل استعمال کرو۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم شکوک و شبہات میں ہی مبتلا رہو گے، یا تم نہیں ماننے کی قسم کھا کر بیٹھ گئے، تو پھر الگ بات ہے، اسے دنیا میں کہیں سے بھی یقین اور ایمان کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی سوائے قرآن کے۔ اگر کوئی انسان ضد کے اوپر اڑ جائے تو پھر تو وہ گمراہی ہے۔ آگے چل کر دوسرے رکوع میں ابتدا میں پھر فرمایا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جتنی چیزوں سے کام لے رہا ہے اور جو بے حد یعنی حساب کتاب کی اشیاء ہے، وہ اور جو قوتیں ہیں جو کائنات میں اس کے مفاد کی خدمت کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے کہیں سے نہیں آ گئی ہیں، خود اپنے آپ میں وہ جس سورج چاند ستارے ہیں، سب چیزوں کا اپنا اپنا کام ہے نا۔ سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، چاند منزلیں بتاتا ہے، اور چاند ڈیفینیٹلی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو چاند کا کنیکشن سمندروں سے ہے، اس کے بڑھنے اور گھٹنے سے ٹائڈز میں تبدیلی، وہ جو ٹائڈز آپ کو پتہ ہے نا سمندروں کے اندر جو طغیانی آ رہی ہوتی ہے، وہ چاند کے بڑھنے گھٹنے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو طغیانیاں آ رہی ہوتی ہے یہ سمندروں کو صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ سائنٹیفک ریسرچ سے پتہ چلے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اور کیا کیا چاند کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات، جیسے میں پیچھے سورے پڑھ لیا کہ ابس تو نہیں ہے، کھیل کود کے لیے تو نہیں پیدا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو یہاں پر اس سورے میں بھی وہی چیز بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ جو ساری کائنات ہے، جو کچھ بھی تمہارے اطراف میں ہے، وہ قوتیں ہیں اس کائنات میں، اس کے مفاد کی خدمت کر رہی ہیں، ہمارے اپنے فائدے کے لیے جو ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ سے نہیں ایگزسٹ کر رہی ہیں، جیسے دہریوں کا اور ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ مدر نیچر ہے، اٹ ایگزسٹ بائی اٹس اون سیلف، تو ویسے نہیں ہے، نہ یہ دیویوں اور دیوتاؤں نے انہیں فراہم کیا ہے، بلکہ وہ ایک ہی اللہ ہیں جس نے یہ سب کچھ اپنے پاس سے اس کو بخشا ہے، یعنی انسان کو بخشا ہے، اس کے لیے مسخر کر دیا۔ ہم نے پیچھے سورے میں بھی پڑھ لیا ہے کہ جانوروں کو، کشتیوں کو، سواریوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا، اگر یہ سرکش ہو جائیں گے تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ تو اس کے بعد میں کفار مکہ کو اس حد درمی اور ان کا جو تکبر ہے اور وہ جو مذاق اڑا کرتے تھے اور وہ ایک کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے، اس پر سخت ملامت کی گئی ہے، جس سے وہ قرآن کی دعوت کا مقابلہ کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ مقابلہ کس چیز سے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہمیں قرآن نہیں ماننا ہے، تو پھر اس کی دلیلوں کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں لاتے تھے کہ ہمارے بھی بت ہے، ہمارے بھی یہ، ہمارے بھی وہ ہے۔ آپ نے پڑھ لیا ہے پیچھے، ہم نے کل ہی پڑھ لیا تھا کہ جب قحط سالی آئی تو کچھ بھی نہیں تھا، تو آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب سے دعا کرو، جو پریشانی ہم پر آئی ہیں وہ قحط ہٹ جائے، پھر ہم تمہارے رب کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ دعوت کے عمل میں مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، پھر کہاں نہیں مانیں گے، تو انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ یہ قرآن وہی نعمت لے کر آیا ہے جو پہلے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی،
ٹھیک ہے، انعامات یہ جانتے تھے بنی اسرائیل کے اوپر کیا کیا نعمتیں آئی تھی، تو یہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے اور یہ بھی وہی نعمت لے کر آئی ہیں جس کی بدولت وہ تمام اقوام عالم پر فضیلت کے مستحق ہوئے تھے۔ کل بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو فضیلت دی گئی تھی وہ ان کے زمانے میں دی گئی تھی، ہمیشہ یونیورسلی ان کو فضیلت نہیں ہے ساری امتوں کے اوپر۔ انہوں نے جب اس نعمت کی ناقدری کی اور دین میں اختلاف کر کے اسے کھو دیا تو اب یہ دولت تمہارے پاس بھیجی گئی ہے۔ کیوں؟ جو مشرکین جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے قدر نہیں کی تو ان سے وہ نعمت چھین لی گئی، اور اب تمہارے پاس آئی ہیں بشکل قرآن۔ ہمارے پاس تورات نہیں ہے، زبور نہیں ہے، ہمارے پاس بشکل قرآن ہے، لیکن یہ وہی کتاب ہے، وہی آسمانی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسا ہدایت نامہ ہے جو دین کی صاف شاہراہ انسان کو دکھاتا ہے۔ جو لوگ اپنی جہالت اور حماقت سے اس کو رد کریں گے وہ اپنی ہی تباہی کا سامان کریں گے۔ ظاہر ہے جو انسان قرآن پہ نہیں چلے گا، اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے کہ جو تم نیکی کر رہے ہو تمہاری اپنی جانوں کے لیے، جو تم گناہ کر رہے ہو تم اس کا وبال تم ہی بھگتو گے۔ اور اللہ کی تائید اور رحمت کے مستحق صرف وہ لوگ ہوں گے جو اس کی پیروی قبول کر کے تقوی کی روش پر قائم ہو جائیں گے۔ پیروی نہیں کریں گے، گناہ کا راستہ اختیار کریں گے، سرکشی کریں گے، کفر اختیار کریں گے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یعنی جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ اللہ سے بے خوف لوگ تمہارے ساتھ جو بےہودگیاں کر رہے ہیں ان پر درگزر اور تحمل سے کام لو۔ کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، درگزر اور تحمل کا ہی حکم دیا گیا۔ مدنی سورہ کے اندر آنے کے بعد میں جنگ بدر کے بعد میں تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ 13 سال کی مکی زندگی صرف اور صرف تحمل سے ہی رہے، صبر سے ہی رہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جنگ جوئی نہیں، کوئی تلوار اٹھانا نہیں، بس وہ ظلم کرتے تھے یہ ظلم سہتے تھے، وہ ظلم کرتے تھے یہ ظلم سہتے تھے۔ لیکن اس وقت تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹے گا اور تمہیں اس صبر کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر عقید آخرت کے متعلق کفار کے جاہلانہ خیالات پر کلام کیا گیا۔ وہ کہتے تھے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، ہم گردش ایام سے بس اسی طرح مرتے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا مکی زندگی میں لوگ دوبارہ اٹھنے کے بعد الموت کے انکاری تھے۔ اب یہ کہتے تھے جو دنیا میں انسان مرتا ہے نا، گردش زندگی یعنی کہ اب جو دنیا میں آئے یہاں پر گزارے اور گردش ایام سے بس اسی طرح مرتے ہیں جس طرح ایک گھڑی چلتے چلتے رک جائے۔ دہر کہتے ہیں ٹائم کو، وقت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گردش ہو رہی ہے وقت کی اس کے حساب سے ہم سلولی ہم ختم ہو رہے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے، مر گئے ختم۔ اب جو گزر گئی گھڑی وہ واپس نہیں آ سکتے لمحات، ایسے ہی ہم مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کی اپنی ایک بیوقوفانہ دلیل ہوا کرتی تھی۔ تو موت کے بعد کوئی روح باقی نہیں رہتی جسے قبض کیا جاتا ہو اور پھر کسی وقت دوبارہ لا کر انسانی جسم میں پھونک دیا جائے، اس چیز کا اگر تمہیں دعویٰ ہے تو ہمارے مرے ہوئے آبا و اجداد کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ پیچھے کل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان کی یہی دلیل ہوتی تھی۔ ہم تو نہیں مانتے اس بات کو کہ مر کے اٹھائے جائیں گے، اگر مر کے اٹھانا جانا ہوتا تو پھر ٹھیک ہے ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے لکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ روز روز تمہارے مطالبوں پر ہونے والی چیز نہیں ہے، اکٹھا سب کو جمع کیا جائے گا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ آج تم اس کا گمان کر رہے ہو اور تمہاری بات پوری نہیں ہو رہی تو تم یقین نہ کرو، سب کو سب اکٹھا کر کے زندہ کر کے دکھایا جائے گا۔ اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے پے در پہ چند دلائل ارشاد فرمائے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ تم یہ بات کسی علم کی بنا پر نہیں کہہ رہے ہو بلکہ محض گمان کی بنیاد پر اتنا بڑا حکم لگا بیٹھے ہو۔ ان کے پاس نہ تو علم تھا، ڈیفینیٹلی کوئی علم تو تھا نہیں کہ جس کی بنا پر یہ کہے کہ بہار چلو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرو، ہم نہیں مانتے۔ کیا فی الواقع تمہیں یہ علم ہے کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے اور روحیں قبض نہیں کی جاتی ہیں بلکہ فنا ہو جاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے سوال کرتے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارے اس دعوے کی بنیاد زیادہ سے زیادہ بس یہ ہے کہ تم نے کسی مرنے والے کو اٹھ کر دنیا میں آتے نہیں دیکھا۔ اگر میں کوئی چیز کو نہ دیکھوں اور میں نہ مانوں تو وہ میری بیوقوفی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اب یونیورس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو میں اس کا انکار تو نہیں کر سکتی کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ یہ منطقی دلیل ہے، یہ لاجیکل کوسچن ہے جو اللہ تعالیٰ پٹ آن کر رہے ہیں انسانوں کے اوپر۔ اچھا تم نے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی؟ تم نے کسی کو مرنے کے بعد زندہ ہوتے نہیں دیکھا تو تم اس بات پہ تمہارے پاس صرف یہی ایک عقلی بے وقوفی ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ روحیں فنا مر جانے کے بعد میں پھر نہیں آتی ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اس دعوے کی بنیاد زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ تم نے نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ کیا یہ بات اتنا بڑا دعویٰ کر دینے کے لیے کافی ہے کہ مرنے والے پھر کبھی نہیں اٹھیں گے؟ کیا تمہارے تجربے اور مشاہدے میں کسی چیز کا نہ آنا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمہیں اس چیز کے نہ ہونے کا علم حاصل ہے؟ جسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے میرے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آئی ہے چیز کہ میں نے یونیورس کی چیزوں کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ تیسرے یہ ہے کہ یہ بات سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہیں کہ نیک اور بد، فرما بردار اور نافرمان، ظالم اور مظلوم آخرت میں ہر کوئی سب یکساں کر دیے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی بھلائی کا کوئی اچھا نتیجہ اور کسی برائی کا کوئی برا نتیجہ نہ نکلے، نہ کسی مظلوم کی دادرسی ہو، اور نہ کوئی ظالم اپنے کسی بدعمال کو کرنے کے بعد میں بے باک نہ ہو جائے کہ مجھے سزا نہیں ملے گی، وہ سزا پائے گا، بلکہ سب ایک ہی انجام سے دوچار ہوں گے۔ یہ اگر کوئی انسان سوچے کہ بھئی ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہے، کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا اگر اٹھیں گے تو پھر نئے سرے سے شروع ہوگا، وہاں پر اب تھوڑی یہاں پر جو کیا وہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگرچہ اٹھ بھی جائیں گے تو پھر دیکھیں گے جسم میں روح پھونکی جائے گی تو وہاں پر پھر سے سب کلین سلیٹ، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ تو دارالجزا ہے، یہ دارالعمل ہے، وہاں پر دارالجزا ہوگی۔ اللہ کی اس کائنات کے متعلق جس نے یہ تصور قائم کیا ہے کہ اس نے بڑا ہی غلط تصور قائم کیا ہے۔ اگر کسی نے یہ سوچ لیا ہے سب برابر ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت ساری دلیلیں دے رہے کہ دیکھو اندھا اور جس طرح بینا آنکھوں والا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، ویسا نیک انسان اور گنہگار کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا اور ناشکری کرنے والا اور کفر کرنے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس تصور کو ظالم اور بدکار لوگ تو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے افعال کا برا نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہوتا ہے نا یہ چیز۔ اب ایک انسان ہے، ایگزام اچھے سے نہیں پڑھا اور پریپیئر نہیں کیا، ایگزام بھی نہیں لکھا، رزلٹ آئے تو آنکھ بند کر کے پیپر پھاڑ کے پھینک دے گا، تو کیا اس کا رزلٹ چھپ جائے گا کیا؟ وہ خود دیکھنا نہیں چاہتا اپنا رزلٹ، اسی لیے پیپر اس نے پھاڑ کے پھینک دیا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں فیل ہونے والا ہوں۔ تو ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے برے نتیجہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس خواہ میں بیٹھے ہیں پختگی کے ساتھ میں کہ یہ ہونا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خدائی جو ہے اندھیری نگری نہیں بنائی ہے، بلکہ یہ ایک برحق نظام ہے جس میں نیک اور بد کو بالآخر یکساں کر دینے کا ظلم ہرگز نہیں ہوگا۔ جو انسان دنیا میں جو کر رہا ہے اس کا بدلہ ملے گا نا۔ ایسے تھوڑی ہے کہ انسان یہاں پر ایک تکلیف اٹھائے جا رہے ہیں اور ایک آسائش میں ہے، گناہ پہ گناہ کر کے ڈٹ رہا ہے اور مزے میں ہے، اور ایک انسان نیکی کا کام کر رہا ہے لیکن پس رہا ہے، رول رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں تو برابر ہو سکتے، وہاں نہیں ہو سکتے۔ چوتھے یہ کہ انکار آخرت کا عقیدہ اخلاق کے لیے سخت تباہ کن ہے، کیونکہ جب انسان مر کے اٹھائے جانے کا انکار کر دے گا تو پھر وہ اخلاقیات کے اوپر محنت ہی نہیں کرے گا۔ اس کو اختیار وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے ہیں، خواہش نفسانی کے پیچھے بھاگنے والے، اپنی نفس کو بت بنا کر اس کی عبادت کرنے والے، اسی کے پیچھے رہتے ہیں، اور وہی اس چیز کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ بھئی یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں کوئی جزا و سزا نہیں ہوگی، تو ان کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ نفس کے بندے ہوتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں بندگی نفس کی کھلی چھوٹ مل جائے۔ جو دل چاہے، آج کل کہتے ہیں نا جو دل چاہے دل کی سنو، ہمیں تو شریعت کی سننا ہے۔ ایک نیا ٹرینڈ نکالے کہ دل کی سنو، دل کوئی خدا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ وحی الہی نازل ہوتی ہے وہاں پر، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہمارے سامنے بھیج دی، جو دل نہیں کرتا ہے یا کرتا ہے وہ الگ چیز ہے، ہم نے تو شریعت کو سننا ہے۔ پھر جب وہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں تو یہ انہیں گمراہ سے گمراہ تر کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ کہاں کی اخلاقی ایک انسان کے ایک اندر کی اخلاقی حس جو ہوتی ہے، ایک اپنا ہمارا ایک جو سکستھ سینس ہوتا ہے جو اسے بتاتا رہتا ہے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، جو ہم کہتے ہیں ضمیر کی عدالت، بالکل مردہ ہو جاتی ہے اور ہدایت کے تمام دروازے ان کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ دلائل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ پورے زور کے ساتھ میں فرماتا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجی ہوئی دعوت غلط ہے اور تم اپنے آپ زندہ نہیں ہوں گے یا پھر بلکہ ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہو، اسی طرح تم آپ نہیں مر جاتے۔ ان کا ایک جو ہوتا تھا کہ دہر کو کہتے تھے کہ ہم
مدر نیچر ورکس، ایک سسٹم چل رہا ہے، ایوری تھنگ از ورکنگ اکارڈنگلی، کہ بھئی ہر چیز اپنے آپ میں وجود میں آ رہی ہے، اپنے آپ ختم ہو رہی ہے، پھر اپنے آپ وجود میں آتی ہے۔ ان کا ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ کئی ہزار سال سے 36,000 ایئرس کے بعد میں ساری چیز اپنے آپ سے وجود میں آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کا کیوں یہ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا کہ ان کو اپنی اصلیت، اپنے نتیجے سے وہ لوگ آنکھ بند کر کے رہنا چاہ رہے ہیں۔ پھر جب وہ اس عقیدے کو اختیار کر لیتے ہیں تو پھر یہ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے نا، تو ہمارے موت دینے سے انسان مرتا ہے اور ہمارے زندہ کرنے سے زندہ ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ سے نہ مرتے ہو نہ زندہ ہوتے ہو۔ ہر ایک وقت یقیناً ایسا آنا ہے جب تم سب ایک وقت جمع کیے جاؤ گے۔ اس بات کو اگر آج تم اپنی جہالت اور نادانی سے نہیں مانتے تو نہ مانو۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اپنے خدا کی حضور پیش ہونا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب عرش اترے گا زمین کے اوپر، جفا پر حاضر ہوں گے انسان، تو کیا حال ہوگا؟ جب تمہارا پورا نام اعمال انسان دیکھ لے گا، وہاں پر تیار کر کے پیش کر دیا جائے گا، جو تمہارے ایک ایک کرتوت کی شہادت دے رہا ہوگا، اس وقت تم کو معلوم ہو جائے گا کہ عقید آخرت کا یہ انکار اور اس کا یہ مذاق جو تم اڑا رہے ہو تمہیں کس قدر مہنگا پڑا۔ یہ پورے کا پورا سورہ کا پس منظر ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، یہ بھی حامیم سے ہی شروع ہوتا ہے، حوامیم کے سورہ ہے یہ، اس کے بعد سورہ احقاف پہ ہمارے حوامیم ختم ہو جاتے ہیں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے سب سے پہلی کتاب کی حقانیت کے اوپر ثابت ہوئی۔ قرآن پاک من جانب اللہ ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے نہیں بنا لیا، یا کسی جنات نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں نہیں پھونکا ہے کہ وہ خود سے تصنیف کر کے اس کتاب کو، ان کی آیات پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب شروع ہی سورہ اس طرح سے ہو رہا ہے، وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیات لِقَوْمٍ یوقنون۔ اب سب سے زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے۔ انسان اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے آفاقی دلائل، انفسی دلائل دیے جاتے ہیں ہمیشہ۔ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت کے تذکرے کرتے ہیں تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کی پیدائش پہ تو غور کرو، تم کیا تھے؟ نطفہ تھے چھوٹے سے۔ باقی صورتوں میں بھی ہم نے کر لیا، یہاں پر تو صرف اتنا دیا گیا ہے کہ وفی خلقکم، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان کی دوسری صورتوں میں ہم نے پڑھ لیا کہ انسان کی خلقت کے بارے میں کس طرح سے، ایک منٹ رکے۔ تو یہاں پر وفی خلقکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اپنی پیدائش کے اوپر غور کر لو، اور وما یبث من دابۃ، اور ان جانوروں کی پیدائش، بث یبث تو پھیلا دینے کو کہا، تو جنہیں وہ پھیلاتا ہے، من دابۃ ہم نے پڑھ لیا، دابہ جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ آیات نشانیاں، لقوم یوقنون، کس کے لیے نشانیاں؟ یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانی ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور اپنی ذات کو غور کر لیا، جانوروں کی طرف غور کر لیا۔ اب دن اور رات، صبح ہوتی ہیں، شام ہوتی ہیں، تو یہ جو دن اور رات کا بدلنا ہے اس میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے بدلنے میں، وما انزل اللہ من السماء، اور جو کچھ روزی ہم نے پیچھے صورتوں میں کر لیا، انزل اللہ من السماء من رزق، ٹھیک ہے۔ تو آسمان سے روزی تو نہیں اترتی، لیکن بارش اترتی ہیں جو روزی کا ذریعہ بنتی ہے۔ زمین میں سے کھیتی نباتات اگتے ہیں جس سے ہم غلہ، دھان اور فروٹس، ویجیٹیبلس اگتے ہیں، اور جو کہ ہماری غذا بنتی ہیں، اور جانوروں کے لیے چارہ بنتی ہیں، اور جانوروں سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، ان کی سواریاں کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کیسے ہو رہی ہیں؟ سائیکل چل کیسے رہی ہے؟ آسمان سے بارش، اگر قحط سالی ہو گئی تو پھر سب ختم ہو جاتا ہے۔
تو وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح. اب یہاں سے ہواؤں کے بارے میں آ گیا. یہاں تک تو کیا ہوا تھا کہ روز اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو یعنی اور رات اور دن کے بدلنے میں ایک نشانی بتا دی, اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے. ہم نے آلریڈی پڑھ لیا ہے کہ زمین کا مردہ ہو جانا اور زندہ ہو جانے سے کیا مراد ہے. زمین کے اوپر سے بنجر ہو جاتی ہے, سوکھ جاتی ہے زمین, پھر بارش ہوتی ہے تو آپ بیج ڈالتے ہیں, پھر لہلہاتی کھیتی اگ جاتی ہیں تو وہ زندہ ہو جانا ہے زمین کا, اور پھر بنجر ہو جانا اس کی موت ہوتی ہے. اس میں نشانیاں ہیں آگے کا, جو آگے اینڈ میں بتا دے لقوم یعقلون, یعنی عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اور آگے فرمایا ہے وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اب اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں. تو یہاں 3 چیزیں بتائی گئی, دن اور رات کا بدلنا, اور آسمان سے بارش برسنا جس جو کہ روزی کا سبب بن جاتا ہے, اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما کر زمین کو کیا کرتے ہیں, بارش برستے ہی زمین کو موت کے بعد زندہ کر دیتے ہیں. اس میں بھی نشانیاں. اور ہواؤں کے بدلنے میں بھی, ہواؤں کے بدلنے میں ہم سوچیں گے کہ کیا نشانی ہو سکتی. ہوا جو ہوتی ہیں, آپ جا کے بینیفٹس جو ہوتے ہیں نا ونڈز کے, ہواؤں کے جو فائدے ہیں وہ ضرور پڑھیے گا. بچوں کو آپ لوگ پڑھاتے بھی ہیں نا اسکول کے, تو آپ خود بھی پڑھیے گا, اور بچوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کے لیے ضرور پڑھائیے گا کہ ہواؤں سے کیا کیا ہوتے ہیں, کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں ہواؤں سے. بادلوں کو جوڑتے ہیں ہوائیں ایک جگہ کر کے, اور پھر بارش برستی ہیں, اور یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں گرم ہو جاتی ہیں تو پھر زمین کے اندر سے بھاپ کو پانی کو سکھا کے اوپر اٹھ کے پہنچنے میں اس میں ہوا میں ہی تو جذب ہوتے ہیں نا یہ ڈراپلیٹس جو ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں بڑی آج ہیومڈ ایئر ہے, ہوا میں بڑی حبس ہے آج, تو یہ سارے ڈراپلیٹس آف واٹر جو ایواپریٹ ہوتے ہیں وہ پانی میں ہوا میں ہی تو رہتے ہیں. یہ کیریئر بنتا ہے, اس کو پورا بخارات کو اڑا کے آسمان میں کر کے بادلوں کو پھر ایک جگہ کرتا ہے, وہ ہواؤں کو پریسپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پر, پھر کنڈنسیشن ہوتا ہے, اس کے بعد میں وہ ادھر ادھر پھیلے ہوئے بادل ہوتے ہیں اس کو اکٹھا کر کے پھر بارش ہوتی ہے. یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. ایروجن, سوائل ایروجن کو روکتا ہے. ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ کاز آف سوائل ایروجن ہوتی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کو دانوں کو اڑا کے لے جاتی ہیں تاکہ وہ بیچ میں ان کا وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں, بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کو بہت اچھا یاد ہے, میرے وہ ذہن میں نہیں آ رہا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ جی نہیں فرٹیلائزیشن نہیں, وہ ہوتا ہے نا, ملتے ہیں جو بیجوں کو ادھر سے ادھر اڑا کے لے جاتے ہیں. ہمارے فرد باجی کو پتہ ہوگا جی, پالینیشن, بالکل جی پالینیشن ہوتا ہے. اب یہ پالینیشن کے لیے بغیر ہوا کے نہیں ہو سکتی یہ چیز, یہاں سے وہاں ایک نہ ایک چیز اڑ کے جانی ہوتی. تو اب جیسے کہ کبوتر ہوتا ہے, ایک جگہ سے کوئی دانہ کھاتا ہے, وہ اس کی بیٹ کہیں گرتی ہے, وہ بیٹ سے بھی درخت اگ جاتے ہیں, تو اس کے اندر دانے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا نظام چل رہا ہوتا ہے. صرف آیت کے ایک ٹکڑے میں بتا دیا, وہ تصریف الریاح, گرم ہوائیں ہوتی ہیں, ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں, بارش والی ہوائیں ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں ہے بھی تفسیر, آپ پڑھ بھی لیجیے گا بعد میں. تو یہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے, اپنی عقل استعمال کرو. یہ کیا خود سے چل رہی ہیں ساری چیزیں؟ تلک آیات اللہ نتلو. اب میں تو یہ کہوں گی سب سے کہ بچوں کو جب پڑھائیں نا, تو اب جیسے 8th 9th میں آئیں گے تب تک ونڈ کا پڑھتے ہیں بچے, 3rd 4th کلاس سے لے کے 9th کے بچے تک ونڈ کا پڑھتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ بتائیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کبریائی ہے. ہر بایولوجی کا, زوالوجی کا, باٹنی کا, سائنس کا, فزکس کا, کیمسٹری کا لیسن بیٹھ کے آپ پڑھائیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, کبریائی بیان کرے کہ دیکھو کس طرح سے مونوکاٹیلیڈون ہے, ڈائی کاٹیلیڈون ہے, بچوں کے بیج آپ پڑھاتے ہیں کہ ہاں بھی اس میں سے یہ نکلتے, کیسے نکل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنے قسم کے بیج بنائے, اتنے قسم کے دانے بنائے, یہ سارے زمین میں سے اگتے ہیں. اگنے کے بعد ایک بیج ڈالتے ہیں, اس میں سے درخت نکل آتا ہے. 4-5 بیجوں میں سے درخت نہیں نکلتا, ایک ہی بیج ڈلتا ہے, اسی میں سے سارے پڑتے ہیں, ایک میں سے نکل جاتا ہے, اس میں سے ہزاروں لاکھوں بیج نکلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. بچوں کو پڑھانے کے لیے, ہمیں خود پڑھنے کے لیے, سوشل پڑھ رہے ہیں آپ, ٹائپس آف فارسٹ پڑھ رہے ہیں, ان کو بتائیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے فارم میں رکھا ہوا ہے, کیونکہ یہ آفاقی دلیلیں ہیں. جب کوئی بندہ زوالوجی پڑھ رہا ہو تو وہ انفسی دلائل کے اوپر پڑھیں. کاکروچ کا بھی ڈسیکشن کر کے دیکھ رہے ہیں, اس کا بھی اتنا ہارٹ ہوتا ہے, اس کا بھی یہ ہوتا ہے, ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے, ایکسکریٹری سسٹم ہوتے ہیں, سارے سسٹمز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا تو کاکروچ ہوتا وہ, اس کو بیٹھ کے آپ مائکروسکوپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اتنی ساری اس کے اوپر دماغ لگا رہے تھے, مینڈک کا بھی کر رہے ہوتے, سارا کچھ کر رہے ہیں. تو پڑھ رہے ہیں ایز اے سبجیکٹ, حالانکہ وہ اگر اس کو اس نظریے سے پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی اس میں وحدانیت اور کتنی بڑی کبریائی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزوں کو اتنا سسٹمیٹک رکھا ہے. 50 کاکروچ بھی کاٹیں گے تو وہی طریقے کا سسٹم رہے گا اس کے اندر, کوئی ڈفرینس نہیں آئے گا, کوئی چینجز نہیں آئیں گے. سب ایک ہی ڈیزائن پہ, سب ایک ہی پیٹرن پہ, سب کے آنکھ, ناک, ان کے جو
وہ پیر ہوتے ہیں وہ سارے ایک ہی شیپ کے ہوتے ہیں، سب کے پر بھی ایک ہی شیپ، کسی کے نرم کسی کے موٹے نہیں ہوتے، کلر بھی ایک ہی ہوتا ہے، شیڈ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشیز کو کریٹ کیا ہے، یہ آفاقی دلائل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز ہمیں یہاں بتا دی کہ بس وما یبث من دابہ۔ اب کئی جگہوں پر چینٹیوں کے بارے میں بتایا، کئی جگہوں پر مکھی کے بارے میں بتایا، کئی مچھر کے بارے میں بتایا، یہ ساری چیزیں عقل والوں کے لیے ہے، بے وقوف تو کوئی چیز کے اوپر غور ہی نہیں کر سکتا۔ اب تو ماشاءاللہ سبھی عقل والے ہیں نا، اتنا پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو ٹائم بچے پڑھتے ہیں نا وہ بھی ان کا عبادت بن جاتا ہے، اور چھوٹے رہنے سے بچوں کا یقین بن رہا ہوتا ہے۔ ایک آیت آپ نے یہاں پر پڑھ لی ہے، اس آیت کو ان کے سامنے سنائیے اور کہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہوتے ہیں، تو بچے کا، چھوٹے بچے کو یقین بنانے کے لیے ماں کا گود ہی سب سے بڑا مدرسہ ہوتا ہے اس کا۔ دیکھیے آیت آگے کی، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہے اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو راستی سے سنا رہے ہیں، یعنی علیک بالحق، حق کے ساتھ میں، فبأی حدیث بعد اللہ و آیاتہ یؤمنون، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو یہاں پر اسی بات کہی، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن جس میں اس کی توحید کے دلائل اور برہان موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے رکھ دیا ہے کہ تم غور تو کرو، تدبر، فکر تو کرو، سب چیزیں ایک نظام سے چل رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آج گرم ہوائیں چل گئی، ابھی دیکھیے آپ کو پتہ ہے یہ موسم ہواؤں کا ہی ہوتا ہے، اتنی دھول پورے حیدرآباد میں گھوم کے دیکھ لیں، ہر طرف دھول ہی دھول ہوتی ہے، اتنی ہواؤں میں دھول ہوتی ہے، وہی چیز سردیوں کی ہواؤں میں دھول نہیں ہوتی اتنی اچھی، یہ تھوڑی سی اب موسم بدل جائے گا تو یہ ڈسٹ نہیں ہوتی، آپ جا کے دیکھ لیں پورے حیدرآباد میں گھوم لیں، آپ کے گھر میں بھی ہر جگہ ڈسٹ ہی ڈسٹ ہوگی، کیونکہ یہ موسم ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ہواؤں میں دھول اڑ رہی ہوتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں دھول اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، انہیں قرآن اور اس کی جو دلیلیں ہیں، جو برہان ہیں اس کے اندر، کھلی کھلی نشانیاں ہیں اس کے اندر، اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات ہیں، اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے؟ اور کیا کوئی اور دوسری کتاب ان کو چاہیے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ویل اور افسوس ہے ہر ایک چھوٹے جھوٹے گنہگار پر۔ دیکھیے افاک ہوتا ہے اصل میں کذاب یا پھر اثیم، بہت گنہگار، افاک یہ معنی کا جھوٹے گنہگار کے اوپر بہت زیادہ۔ تو ویل کیا ہوتے ہیں؟ جہنم کا ایک، وہاں پر ایک وادی کا نام بھی ہے، اور ویل جو ہوتا ہے ایک بہت بددعائی کلمات ہوتا تھا عربس کے نزدیک، کہتے ہیں ہم جیتے نا ہائے ہائے، ہم جو بولتے ہیں ہمارے یہاں پر ویسے بددعائی کلمات یوز نہیں ہوتے زیادہ تر تو، لیکن ان کے پاس تھوڑے، آپ دیکھیں گے بہت ساری صورتوں میں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جو ویل آتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے، بددعائی کلمات ہے، تو بہت بڑی ہلاکت ہے ہر کس کے لیے؟ جھوٹے گنہگار پر۔ یسمع آیات، کون ہے جھوٹا گنہگار؟ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، جو آیتیں اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے، یسمع یعنی سنے، آیات اللہ تتلی علیہ پڑھی جاتی ہوئی اس پر، ثم پھر کیا کرے؟ پھر یصر مستکبرا، کیا کرے؟ پھر بھی غرور کرتا ہوا اس طرح اڑا رہے، کأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ گویا کہ اس نے لم یسمعها، اس کو وہ آیت کو سنی ہی نہیں اس نے۔ یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ مؤنث کی، یہ لوٹ رہی ہے آیات کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اس کے سامنے آیات پڑھی جا رہی ہے، وہ سن رہا ہے، لیکن ایسا اڑا ہوا ہے گویا کہ اس نے سنی ہی نہیں ہے کوئی چیز، یعنی کہ کفر پر اڑا رہتا ہو اور حق کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، اور اسی غرور میں سنی انسنی کر دیتا ہے۔ وعیدیں سنائی جا رہی ہیں، اس کو کوئی فکر نہیں، وعدے سنائے جا رہے ہیں، اس کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی میں اس کو کر لوں، کوشش کر لوں اور اس منزل تک چلا جاؤں، کوئی چیز نہیں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ افاکن اثیم ہے، جھوٹا گنہگار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ بشر جو ہوتا ہے خوشخبری کے لیے آتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خوشخبری تو نہیں ہوگی عذاب کی، لیکن ان کو خبر پہنچا دیجئے، تو وہ تانے کے طور پہ خوشخبری کہا گیا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، وہ جب ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔
علیمہ یعنی جان لیا، جان لیتا ہے اگر وہ، جب بھی وہ ہماری خبر کو جان لیتا ہے من آیاتنا، اب ہماری آیات میں سے ہماری نشانی میں سے وہ جان لیتا ہے، تو کچھ بھی شیئن یعنی چھوٹی سی چیزوں کو جان لیتے تو کیا اتخذہا حزوا، تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، یعنی سب سے پہلے تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی چھوٹی سی بات اس کے کان میں پڑ جائے تب بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء اور مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے۔ یوزولی قرآن پاک کے یا حدیث مبارکہ کے کوئی چیزوں کو اگر مذاق بنائے تو مؤمنین کے لیے ہے کہ وہ ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، عموماً لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اوپر جوکس بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ بہت بہت غلط بات ہے۔ ایمان سے باہر ہو جائے سب سے پہلے جو شادی شدہ لوگ ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کی پھر وہاں پر تردید کرنی پڑتی ہے، واپس جا کے اپنے نکاح کو دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی لیے بہت اہتمام سے رہنا چاہیے، کوئی شرعی احکام کے اوپر کوئی استہزاء مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ ان کے پیچھے دوزخ ہیں، جو کچھ انہوں نے، دیکھیں ان کے پیچھے دوزخ یعنی ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جہنم ہے، پیچھے یعنی پیچھے کھڑی بھی دوزخ نہیں ہے، لیکن اب ان کا انجام دوزخ ہے۔ اور ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دے گا۔ اب کچھ بھی یعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہوگا، یا جو کچھ بھی انہوں نے اولاد ہے، یا پھر جو کچھ بھی تھے ان کے پاس فخر جس کے اوپر وہ کرتے تھے، وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا۔ اب جن کو دنیا میں اپنا دوست، مددگار اور معبود بنا کے رکھا تھا، وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، جیسے ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اپنے معبودان کو تلاش کریں گے کہ بھئی ہم نے فلاں کی عبادت کی تھی، یہ سوچ کے کہ دنیا میں ہم آخرت میں ہمارے لیے اللہ کے نزدیک سفارش کریں گے، وہ تو غائب ہو گئے، وہ تھے ہی نہیں وہاں پر، ان کو ملیں گے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ کہ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، جس کو اپنا دوست بنایا تھا ان کو بھی نہیں پائیں گے وہ لوگ وہاں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں تو بہت کسی کو کفر کیا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کر لیا، تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، یہ سرتاپا ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے، دیکھیے یعنی قرآن یہ جو بتایا ہادہ ہدن جو بتایا جا رہا ہے یہ ہدایت ہے۔ اب کیوں پیچھے سے کیا موضوع چل رہا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو ہادہ ہدن یہ سرتاپا ہدایت ہے۔ کیا ہے یہ ہادہ، کس طرف لوٹ رہی ہے ضمیر؟ قرآن کی طرف، یعنی قرآن، کیونکہ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو کفر اور شرک کی اندھیریوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے۔ کیوں وہ وضاحت کہاں سے ملے گی انسان کو؟ قرآن پاک سے ملے گی، اس لیے اس کو ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہدایت ملے گی کسے؟ ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کے لیے اپنا سینہ کھول دے، اس کو مان لے، اس کو سن لے۔ اگر پیچھے جو آیات میں بتایا ہے کہ وہ اب ایسا ہے گویا کہ اس کے سامنے کوئی چیز پڑھی جائے تو وہ سنتا ہی نہیں ہے اکڑ کی وجہ سے، تو اس کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے بہت سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ دیکھیے یہاں پر پیچھے سے جو ساری نعمتیں بتائی جا رہی ہیں نا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا تابع، ہمیں جانوروں کو ہمارے تابع بنایا، وہاں پر بھی پڑھا تھا کہ سمندر کے اوپر کشتیاں چل رہی ہیں۔ یہاں پر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سمندر کو، دریاؤں کو انسانوں کے تابع بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ اس کو ایسا بنا دیا کہ تم کشتیوں اور جہازوں کے ذریعے سے اس پر سفر کر سکو، ٹھیک ہے، تو تاکہ اس کے حکم سے لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، ٹھیک، یہاں سوری اللہ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے، اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، ٹھیک ہے، اور
اور کیا فائدہ ہے؟ کیسے چلیں گی؟ سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنے سے مراد کیا ہے؟ یہ اس میں کوئی انسان کا کمال اور ہنر نہیں ہے، کتنی بھی بڑی بڑی مشنریز لے کے چلے جائے، وہ کچھ بھی کر لے، کشتیوں کا چلنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو انسان کے تابع کر دیا ہے، اسی وجہ سے سمندر طغیانی نہیں لاتے اپنے اندر، سٹارمز نہیں بنتے۔ اگر سونامی کہاں بنتا ہے؟ سمندر میں ہی تو بنتا ہے۔ وہ سمندر کا سونامی اگر تھوڑا سا ختم ہو جاتا ہے آلموسٹ لینڈ سلائڈ ہونے تک، تو تھوڑی سی بھی باقی رہتا ہے تو لینڈ سلائڈ میں پورا برباد ہو جاتا ہے سٹی۔ وہ سمندر میں طغیانی جب آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھنڈا کر کے رکھا ہوا ہے، اسی لیے تو کشتیاں چل رہی ہیں وہاں پر۔ تو ورنہ اگر وہ چاہتا تو سمندروں کی موجوں کو اتنا سرکش بنا دیتا کہ کوئی کشتی اور جہاز ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، جیسا کہ کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کرتا ہے کہ اگر مستقل طور پر موجوں کی طغیانیوں کا یہی عالم رہتا تو تم کبھی بھی سمندر میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ اگر سمندر میں نہیں سفر کرتے تو پوری تجارتیں رک جاتی، کیونکہ روٹنگ آپ لوگوں نے کہا تھا، کبھی جا کے سرچ کریے گا ضرور گوگل کے اوپر کہ جو روٹس بنتے ہیں نا، وہ ہوا کے روٹس کیسے ہوتے ہیں، یعنی ایئرپلینس پاس ہوتے ہیں تو ان کی روٹس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دنیا میں ہم روڈز بناتے ہیں نا زمین کے اوپر، ایسے ہی جو ایروناٹیکل پاتھ ویز رہتے ہیں، ایسے ہی سمندروں میں بھی راستے رہتے ہیں ہواؤں کے ڈائریکشن کے اوپر۔ وہ جو سمندر کے راستے بنتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کا مین جو رہتا ہے ونڈ ڈائریکشن کے اوپر بناتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا اگر وہ سمندر میں جہاز لے کے چلے جائیں، اگر ونڈ ڈائریکشن کے اگینسٹ آئیں گے تو پھر وہ، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پر آئس برگز ہوتے ہیں اور کہاں پر زیادہ طوفان آنے کے چانسز ہوتے ہیں، سال بھر کے ان کے پاس پوری میپنگ ہوتی ہے، اسی حساب سے وہ لوگ راستے بناتے ہیں اور اسی حساب سے ان کی ٹریولنگ ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ جو بتایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی تجارت کے ذریعے سے اور اس کے غوطے زنی کر کے، اور جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سبحان اللہ کی، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ فضل کیسے تلاش کریں گے؟ سمندر میں کیا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا؟ تجارت کے ذریعے سے تم یہاں سے وہاں پر اپنے کشتی وہ جہاز چلاتے ہو، کشتی چھوٹی ہوتی ہیں، جہاز چل رہے ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے، اور اس میں غوطہ زنی کر کے موتی اور دیگر اشیاء نکال کر اور کیا کرتے ہیں؟ ڈائیورز جو ہوتے ہیں، ڈیپ ڈائیورز جو ہوتے ہیں، موتیاں نکالتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں نکال کے لاتے ہیں اندر سے، اور مچھلیاں جو ہماری غذا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، کیوں ہمیں دے رہے ہیں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرو جو اس تسخیر بحر کی وجہ سے تمہیں حاصل ہو رہی ہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں ہمیں، کوئی آپ کو فورن کی چیز مل رہی ہے تو وہ آنے کے لیے شپمنٹ سے ہی آتے ہیں۔ یوزولی بڑے بڑے جو کارگو شپمنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو ساری دنیا کی چیزیں یہاں پر مل رہی ہیں اور ہم اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ لیدر ہے، یا آپ کوئی بائی پروڈکٹس لے لیں، یا پھر کوئی الیکٹرانکس لے لیں، کوئی چیز بھی ہوتی ہے، دا روٹ وے از آپ کو سمندری ہے۔ اب سمندر کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہے ہیں، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر کر دیا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام، ہم ڈائریکٹ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ بینیفیشری ہوتے ہیں کوئی چیز کے، اور کبھی کبھی ہمیں انڈائریکٹ بینیفٹس مل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ہم گھر میں بیٹھ کے سامان استعمال کر رہے ہیں نا، آج کل آپ کو ساری دنیا کا سامان الیکٹرانکس مل رہے ہیں، آپ کو کار ایک سے ایک اچھا ماڈل کا، آپ کو کار دنیا بھر میں کہیں یو کے میں، یو ایس میں ہونے والا کار بھی آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے، اچھے سے اچھا الیکٹرانکس ہو، فریج ہو، میڈیسنس ہو، خاص طور سے دوائیں ہوتے ہیں، آپ کو کہیں فارن کنٹریز میں ملنے والے دوائیں اب آپ کو انڈیا میں ملنے لگے ہیں، سرجریز کرنے کے لیے اکوپمنٹس آ گئے ہیں، روبوٹس آ گئے ہیں، آپ یہاں تو نہیں بنے ہیں مثال کے طور پہ، کہیں اور سے آئے ہیں، تو وہ ساری چیزیں آتی کیسے ہیں؟ سمندر سے ہی نا، ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ لعلکم تشکرون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اگر ہمارے اندر شکر کرنے کے لیے ہم سوچیں کہ کس بات کا شکر کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ جو سمندر کے اندر سے جو ساری چیزیں تمہیں مل رہی ہے نا، یہ ہم کبھی موتی پہن لیتے ہیں، کبھی ہم وہ ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں نا، تو پھر یہ مچھلی کھاتے ہیں نا آپ لوگ ماشاءاللہ، تو یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو شکر ادا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہمیں تلقین فرما رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ اچھا، ایک جانوروں کا بتا دیا، ایک سمندر کا بتا دیا، اب صرف دو چیزیں تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَسَخَّرَ لَكُم، اور مطیع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا، ہمارے اپنے جو فائدے ہیں، ہمارے اپنی جو ضروریات ہیں، اور ہماری جو کمائی کا جو ذریعہ ہے، سب انہی سے وابستہ ہیں۔ سورج ہے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا، اسی لیے تو وہ ایک کیلکولیٹڈ روشنی ہمیں بھیج رہا ہے۔ اگر وہ کیلکولیٹڈ روشنی نہیں بھیجے گا، زیادہ بھیجے گا گرمی سے جل جائیں گے، کم بھیجے گا تو ہم سردی سے برف بن جائیں گے۔ سورس آف لائٹ جو ہوتا ہے روئے زمین کے اوپر، وہ سن ہے،
سورس آف لائف اگر ہے وہ سورج ہے. سورج اگر ختم ہو جائے گا تو یہاں پر زمین پہ آکسیجن ہی نہیں ہوگی. آپ سب کو بتائیں فوٹو سینتھسس کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں آکسیجن بنتی ہیں سورج کی روشنی میں. سورج کی روشنی نہیں ہوگی تو جھاڑ مر جائیں گے سارے. جھاڑ مر جائیں گے تو ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی. کتنے دن آکسیجن سلینڈر کورونا میں دیکھا تھا نا کیا ہوا. آکسیجن سلینڈر ختم ہوتے تھے تو لوگ مر رہے تھے روڈ کے اوپر, کیونکہ آرٹیفیشیل آکسیجن کی ضرورت تھی, لنگس کام نہیں کر رہے تھے. ہم تو فری آف کاسٹ ہوا میں آکسیجن ہمیں مل رہی ہے. وہ سورس آف لائف کیا ہے؟ سورج ہے. اسی لیے یہ ساری پلانٹس میں لوگ گھوم گھوم کے دیکھ رہے ہیں کہیں اور بھی سورس آف لائف ہے, کیونکہ سورج تو ہے لیکن صرف سورج ہی سورس آف لائف نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کمبینیشن. اب وہ چیز نہیں ہوگی تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں حیات کا مادہ حیات ہے یا نہیں ہے. پوری یونیورس میں تلاش کر رہے ہیں یہ لوگ. اپنی ابھی نکل نہیں پائے ڈیفینیٹلی, لیکن کوشش تو کر رہے ہیں ڈھونڈنے کی کہ کہیں تو کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہاں کہاں پر انہوں نے مادہ حیات رکھا ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمان اور زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے. تو کیا کریں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے. تفکر کرنا, تدبر کرنا, یہ بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں, یہ عبادات ہے. کیونکہ جب انسان غور کرتا ہے, فکر کرتا ہے, سوچتا ہے, تب جا کے اس کا یقین پختہ ہوتا ہے. وہ کائنات کے کارساز کی طرف ایسے جھکتا ہے جیسے کہ اس کا مطالبہ ہوتا ہے کہ بندہ میرے سامنے سجدہ کرے تو وہ میری تمام نعمتوں کو یاد کر کے کرے کہ جو میں نے کر کے رکھی ہے اس کے اوپر. قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے, تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے. یہ میں نے آپ کو خلاصے میں بتا دیا, آپ لوگ کو جلدی سمجھ آ رہا ہوگا, خلاصہ تو میں نے بتایا ہوا ہے. تو اب یہاں پر جو اس بات کا خوف نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کی مدد کرنے اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کی قدرت رکھتا ہے, مراد کون ہے اس سے؟ کافر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا, آپ کی ایمان والوں سے کہہ دیجئے, کیونکہ کون سا دور ہے یہ؟ مکی دور ہے, اور بہت زیادہ تکالیف دی جا رہی ہیں لوگوں کو, لوگ یہاں سے ہجرت کر کے جا رہے ہیں. تو ایسے ٹائم پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں. سبحان اللہ, درگزر کرنے کا حکم دیا جائے. تنگ کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, لٹ رہے ہیں, لیکن اس کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ, تو درگزر کریں جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے, یعنی کہ مر کے اٹھائے جائیں گے, حساب کتاب ہوگا, یہ محشر میں جمع ہوں گے, اس کی توقع نہیں رکھتے ہیں. تو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون, تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے. آپ لوگ درگزر کر دیں, میں ان کو اپنی طرف سے بدلا دوں گی. یعنی جب تم ان کی ایذاؤں پر صبر اور ان کی زیادتیوں سے درگزر کر دو گے تو یہ سارے گناہ ان کے ذمے ہی رہیں گے, اور جن کی سزا ہم قیامت والے دن ان کو دیں گے. ہردرمی کر رہے ہیں, زیادتی کر رہے ہیں, مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں, تو آپ درگزر کر دیں. جب ہوتا ہے نا ایک انسان, جب تک کہ کہتے ہیں خاموش انسان کے ساتھ میں جنگ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے اللہ بولتا ہے. تو اسی لیے بہت ڈر کے رہنا چاہیے ظلم کرنے سے پہلے, یا کوئی انسان جو خاموش ہوتا ہے نا, پھر اس کے ساتھ میں کوئی بندہ اگر چھیڑ چھاڑی کر لے تو پھر وہ تیار رہے اللہ کے جواب کے لیے. تو یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ایمان والوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کہیں, آپ صبر کر لیں, اب ہم ان کو دیکھیں گے, ہم ان کو بدلا دیں گے. من عامل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیکی کرے گا وہ اپنے ذاتی بھلے کے لیے, اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی کہ ہر گروہ اور فرد کا عمل اچھا ہو یا برا ہو, اس کا فائدہ اسے ہی ملے گا, یا اس کا نقصان خود اس کے کرنے والے کو ہی پہنچے گا, کسی دوسرے کو نہیں ہوگا. اس میں نیکی کی ترغیب بھی ہے اور بدی کے لیے ڈرائے بھی جا رہا ہے. گناہ کرنے سے پہلے ڈرائے بھی جا رہا ہے. جو تم کر رہے ہو یہ نہ کہہ لینا کہ تمہارے باپ دادا کے راستے پہ چل رہے ہو اور ہم نے انہی کو فالو کیا ہے, تو اگر کل سزا ملے گی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو سزا دے دینا, ہم تو انہی کو فالو کر رہے ہیں. جو انسان جو عمل کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا, وہی اٹھائے گا اس کا خمیازہ. ٹھیک ہے.
ہاں اگر برا طریقہ رائج کر کے چلا گیا پھر وہ برا طریقے کا جتنے لوگ اس کو فالو کرتے جائیں گے اس کا گناہ بھی اسی کے سر پہ آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بس وہ یعنی وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا دے گا، نیکوں کو نیک اور بروں کو بری جزا دے گا، سزا ملے گی یعنی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ ساری بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کو دیے تھے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ایک کتاب دی، کتاب عطا کی تھی ان کو، پھر ان کو حکومت عطا فرمائی، پھر نبوت دی تھی، اور ہم نے چوتھی چیز یہ کہ اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں دی تھی، من اور سلوہ، اور انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی تھی، یعنی ان کے زمانے میں دنیا والوں پر یہ 5 فضیلتیں ان کو عطا کی گئی تھی جس کو انہوں نے وہ سرکش ہو گئے تھے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی تھی۔ یہ بنی اسرائیل کا ہی چلا آ رہا ہے کہ یہ حلال ہیں اور یہ حرام ہے، یہ معجزات یعنی کہ جو معجزات موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس میں لائے تھے، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہے وہ بھی ان کی کتابوں میں تھا، آپ کی نبوت کے شواہد یعنی جو شہادتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی تعیین مراد ہے، تو یہاں پر ان کو ساری چیزیں ان کی کتابیں موجود تھی وہاں پر۔ تو وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو کیا کیا پھر انہوں نے اپنے پاس علم کے پہنچ جانے کے بعد آپس کی ضد اور بحث سے ہی اختلاف برپا کر ڈالا، مانتے نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی کتابوں میں لیکن نہیں مانتے تھے، نہیں ماننے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اختلاف کرنے بیٹھے، ضد کی وجہ سے وہ اختلاف برپا کر ڈالے۔ اور پھر آگے فرمایا ہے کہ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ان کے درمیان خود آپ کا رب کر دے گا، یعنی کہ اہل حق کو اچھی جزا اور اہل باطل کو بری جزا۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں نا، نہیں آپ نبی نہیں ہے، وہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی آئیں گے، یہ جو اختلافات یہ لوگ کر رہے ہیں آپ کے متعلق ہے، دین کے متعلق ہے، قرآن کے متعلق، ہم ان کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیں گے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اہواء الذین لا يعلمون، پھر ہم نے آپ کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، شریعت کے لغوی معنی ہیں راستہ، ملت اور منہاج۔ شریعت راستہ ہے یا ملت ہے، تو اب دیکھیے شاہ راہ کو بھی شارع کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کوئی سعودی میں ہو کہ شارع کہا جاتا ہے نا، تو کیوں کہا جاتا ہے شاہ راہ؟ ہم کہتے ہیں اردو میں شاہ راہ اور عربی میں شارع بھی کہا جاتا ہے، تو وہ مقصد اور منزل تک پہنچاتی ہیں، اسی لیے اس کو شارع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت سے یہاں مراد وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا، تو کیوں؟ تاکہ لوگ اس پر چل کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، اللہ کی رضا کا مقصد حاصل کر لیں۔ بندے کو دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہی بھول گئے کہ ہم آئے کیوں ہیں، یہاں پر شریعت کو کیوں فالو کرنا ہے ہم اپنی جتنا ماننا ہے اتنا مان لیں گے، جتنا چھوڑنا ہے اتنا چھوڑ دیں گے، ایسے نہیں، راستہ ہے وہ۔ شارع کہتے ہیں راستے کو، راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ منزل تک پہنچاتا ہے، تو شریعت بھی ہمیں اللہ کی رضا تک پہنچانے کے لیے، وہ بھی ہمارا منزل مقصود اللہ کی رضا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو فالو کرنا ہے۔ کوئی بندے کو اللہ کی رضا چاہیے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے جو مرضی ہے کر لو، اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آپ اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی آپ میں نہ پڑ جائیں، تو فرمایا کہ آپ فَاتَّبِعْهَا، تو شریعت کی اتباع کریں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جس کو علم نہیں ہے ان کی راستے پہ آپ نہ چلیں، جو اللہ کی توحید اور اس کی شریعت سے ناواقف ہے، تو یعنی کفار مکہ ہے اور ان کے ساتھی ہے، وہ لوگ عجیب آپشنز دے رہے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے کر لیں کچھ دن کے لیے ہمارے دین پہ آ جائیں، کچھ دن ہم آپ کے دین کو سن لیں گے، بہت سارے آپشنز رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے راستوں کو اختیار نہ کریں، وہ عقل نہیں رکھتے، وہ لا يعلمون، وہ علم نہیں رکھتے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، فرما دیا ہے کہ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔ ظالم لوگ
اب ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کے سب ظالم بیٹھ کے ایک جگہ بیٹھ کے پلان کر کے ظلم کرتے، لیکن ان کی اعمال ایسے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ بھی چوری کر رہا ہے، وہ بھی چوری کر رہا ہے، امریکہ میں کوئی بندہ چوری کر رہا ہے، سعودی عرب میں کوئی کر رہا ہے، دبئی میں کوئی کر رہا ہے، لیکن ان کے اعمال کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست ہیں۔ اور پرہیزگار جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہیں، واللہ ولی المتقین۔ لوگ کہتے ہیں نا انسان ہم نے تو اتنی اطاعت کی، اتنا کچھ کیا، پھر ہمیں کیا ملا، ہم تو پریشانی میں ہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے طرف سے یہ تسلی ہے، واللہ ولی المتقین، دوست ولی کارساز ہے، دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کا ہو جاتے تو اور کیا چاہیے۔ ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہیں۔ ھذا بصائر للناس یعنی کہ ان دلائل کا مجموعہ ہے قرآن پاک جو احکام دین سے متعلق ہیں۔ دین کے حکم کو ماننا ہے، شریعت کو ماننا ہے، تو پھر یہ ایک پوری کی پوری کمپائلیشن ہے اس ساری چیزوں کا، اور جن سے انسانی ضروریات اور حاجات وابستہ ہیں۔ ہماری ایک جسمانی ضروریات بھی ہوتی ہیں، روحانی ضروریات بھی ہوتی ہیں، تو دونوں ضروریات قرآن کے ساتھ میں اور اس کے احکامات کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے فرمایا ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ، تینوں چیزیں بتا دی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی، یعنی دنیا میں ہدایت کا راستہ بتلانے والا بھی ہے اور آخرت میں رحمت الہی کا موجب بھی ہے۔ جو انسان شریعت کے اوپر چلے گا، قرآن کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلے گا، تو وہ دنیا میں ہدایت پالے گا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہو۔ دنیا میں انسان کوئی عمل کرنا چاہتا ہو تو اس کو رزلٹس دیکھتا ہے نا، رزلٹ اورینٹڈ ہمارے کام ہوتے ہیں۔ ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو ہم وہ کام نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ میرے اس میں کیا رزلٹ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے میرا۔ رزلٹ سے مراد یہ کہ آپ اپنا بینیفٹ دیکھتے ہیں نا، میرے کا فائدہ ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ تو یقین ہو، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، کیا یقین رکھتی ہے کہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ کوئی عمل کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات فرما دیے قرآن پاک میں، اور یہ توقع کرنا ہے کہ مجھے یہاں پر بینیفٹ کیا ملا ہے، کبھی کبھی کچھ نہیں ملتا، کبھی کبھی مل بھی جاتا ہے، تو نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا عمل ضائع ہو گیا۔ یہ بہت بڑا شیطان کا بہت بڑی پلاننگ چل رہی تھی، مطلب سوچ لیں آپ 1000 سال سے چل رہی ہیں عوام الناس کے اوپر، کہ تم نے کیا تو تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ دارالعمل ہے یہ۔ اب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے گے تو رزلٹ تھوڑی ملے گا آپ کو، ٹرافیز تھوڑی ملیں گے آپ کو۔ آپ ایگزام لکھ لیتے ہیں، آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے، ٹرافی مل جاتی ہے، جاب ملتا ہے، اس کے بعد میں تو آپ کو تنخواہ ملے گی نا۔ ایگزامینیشن ہال میں لا کے آپ کو تنخواہ دیں گے کہ بھئی آپ نے 3 گھنٹے کا ایگزام لکھا، آدھے گھنٹے کا پیپر لکھا، یہ لیجیے 10,000، اور 15 منٹ کا لکھا، یہ لیجیے 50,000، نہیں نا۔ ایگزام سال بھر پڑھتا ہے بندہ، پھر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے لکھتا ہے ایگزام، پھر اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کے بعد میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جاب ملی تو یہی چیز ہم ایک کامن سینس کی بات ہوتی ہے جو ہم اس کو ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں ہم سب لوگ، اور ایگزامینیشن ہال میں ہم تنخواہ کی توقع کر رہے ہیں، تو کوئی بھی کہے گا کہ بیوقوف ہو کیا بھائی، پہلے ایگزام تو پاس کر لو، اس کے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوگا تمہارا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اب ایک انسان جو اچھا پیپر کرتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں ڈسٹنکشن ہولڈر ہوں، مجھے اچھے مارکس آئیں گے، اور پیپر کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو خود پتہ ہوتا ہے، تو یقین ہوتا ہے اس کو کہ بھئی میں محنت کر کے سال بھر میں نے محنت کی ہے، نیٹ کا پریپریشن کیا ہے، یا پھر انجینئرنگ کا IIT کا پریپریشن کیا ہے، یا جو بھی جاب کا پریپریشن کر رہا ہے، ایگزام لکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس کے بعد میں بہت کامیاب ہو جاؤں گی اور مجھے وہ پوسٹ کا جاب ملے گا جس میں 1.5-2 لاکھ کی سیلری بگنرز کے لیے۔ یہی ہمارا اپنا معاملہ ہوتا ہے دنیا میں، کہ اگر ہمارا یقین ہو کہ میں سچ بول رہی ہوں، میں وہ اعمال کر رہی ہوں، میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پوری کر رہی ہوں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی ہوں، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر رہی ہوں، جو احکام اللہ تعالیٰ نے فرمائے اگر میں وہ سارے کام کر رہی ہوں تو پھر ڈیفینیٹلی میرا رزلٹ ضرور بہت اچھا آئے گا، اور پھر میں بہت اچھے پوسٹ پہ ہوں گی جنت میں۔ یہ سب کے باوجود بھی دعا تو کر رہی ہیں، بہت اچھا ایگزام کر کے بھی دعا کرتے ہیں اللہ میرا پیپر نہ پھٹ جائے، کہیں وہ ایگزامینر میرا دیکھ کے کہیں وہ نہ کر دے، ڈیمیج نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو، اللہ میرا رزلٹ اچھا آ جائے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم سارے اعمال کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ اس کو قبول کر لیجیے اور ہمیں اچھے رزلٹ دے دیجیے۔ اسی لیے چھوٹی سی بات ہے، لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو، کس بات کا یقین رکھے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز کا یقین رکھنا چاہیے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات
सवाअ महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। देखिए आयत में इतनी बेहतरीन अंदाज में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या उन लोगों का जो बुरे काम करते हैं ये गुमान है कि हम उन्हें उन लोगों जैसा कर देंगे जो ईमान लाए और नेक काम किए, कि उनका मरना जीना यकसां हो जाए। बुरा है वो फ़ैसला जो वो कर रहे हैं। देखिए दुनिया और आखिरत में दोनों के दरमियान कोई फ़र्क ना करे, ये नेक बंदा यानी कि हरगिज़ नहीं हो सकता। ये कि क्या नहीं, मतलब ये है कि जिस तरह दुनिया में वो बराबर थे आखिरत में भी वो बराबर ही रहेंगे, कि मर कर ये भी ख़त्म हो गए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये ना बदकार को सज़ा होगी ना ईमान और अमल सालेह करने वाले को कोई जज़ा मिलेगी। यही सोचते थे कि भाई अब जो दुनिया में सब कर रहे हैं, ईमान लाने वाला, अमल नेक अमल करने वाला और जो गुनहगार है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। दुनिया में तो एक ही घर में रहते थे ना, एक ही खाना खाते थे। उनको ऐसे नहीं हुआ कि आज खाना खाते ही तेज़ाब बन के निकल गया उनके, या चेहरे मसख हो गए, या फिर जो ईमान वाले हैं वो बहुत अच्छा खा रहे हैं और जो बग़ैर ईमान के हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा, कांटे खाने को मिल रहे हैं। अगर वो सोच रहे कि दुनिया में तुम हम बराबर थे तो आखिरत में तुम हम बराबर है, ऐसे नहीं होगा। तो अल्लाह ताला यही चीज़ बता रहे हैं कि नेक काम किए और नेक काम किए कि उनका मरना जीना यकसां हो जाए। बुरा है वो फ़ैसला जो वो कर रहे हैं, यानी ऐसा नहीं होने वाला है। आखिरत में जो दुनिया में जो अमल करेगा, अच्छा करेगा तो उसका नेक अजर मिलेगा, और बुरा करेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। व खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ि व लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कस्सबत व हुम ला युज़लमून। और आसमानों और ज़मीन को अल्लाह ने बहुत ही आदल के साथ में पैदा किया है, और ताकि हर शख्स को उसके किए हुए काम का पूरा बदला दिया जाए और उन पर जुल्म ना किया जाए। देखिए ये जो अदल क्या है, अदल यही कि क़यामत वाले दिन इंसान को उसका एक फ़ैसला हो जाए बग़ैर किसी उसके यानी कि तरफदारी के बगैर, और हर शख्स को उसके अमलों के मुताबिक उसकी अच्छी या बुरी जज़ा दी जाए। ये नहीं होगा कि नेक और बद दोनों के साथ वो यकसां सलूक करेगा। व खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिलहक़्क़ि व लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कस्सबत। उसको जज़ा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन हर जान को, किस बिमा कस्सबत जो कुछ भी उसने काम किए दुनिया में उसको पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उस पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जुल्म के का मतलब यह होगा कि इंसान जो नेकी करने वाला है और गुनाह करने वाला है, अगर उन दोनों को बराबर बराबर का बदला दिया जाए तो फिर वो तो जुल्म हो जाएगा। और अल्लाह ताला तो जुल्म नहीं करते। दुनिया में तो इंसान जो भी करना है कर ले, वहाँ पर तो नहीं होगा कुछ भी। अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु। देखिए इतना टफ आयत है ये। अफ़रअय्ता मन इत्तख़ज़, क्या आपने उसे भी देखा है, किसको, इलाहहु हवाहु, जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाया है, बना रखा है। देखिए वो उसी को अच्छा समझता हो जिसको उसका नफ्स अच्छा, और उसी को बुरा समझता हो जिसको उसके नफ्स बुरा करार देता हो। ये अल्लाह ताला, हम अपनी नफ्स की ख्वाहिश को अपना माबूद बना के रखे हैं और उसी की इत्तबा कर रहे हैं और उसकी इबादत कर रहे हैं। इबादत करने से मुराद क्या है, उसी की इताअत, यानी जो हमारा दिल बोल रहा है हम वही करते चले जा रहे हैं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुकाबले में अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को तरजीह देना या अपनी अक़ल को अहमियत देना। हालांकि अक़ल भी माहौल से मुतासिर होती हैं या फिर फ़ायदा कोई होता है उससे मुतासिर हो जाती है, और ख्वाहिश नफ्स की तरह गलत फ़ैसला कर सकती अक़ल। ठीक है, मैंने आपको बताया था जहाँ अक़ल कासिर हो जाती है वहाँ वही की ज़रूरत पड़ती है। भूख लग रही है, कोई चीज़ रखी है, आप उठा के खा सकते हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म कहता है कि नहीं खाना है कोई चीज़, किसी की इजाज़त लेके खाओ या ख़रीद के खाओ या जो भी हो, तुम्हारा माल नहीं है वो। पेट कह रहा है, अक़ल कह रही है भूख लग रही है, सामने रखा है, खा लो उठा के। तो अक़ल भी गलत फ़ैसला कर सकते हैं। एक मायने इसका ये किए गए हैं कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा हिदायत और बुरहान के बग़ैर अपनी मर्ज़ी के दीन को इख्तियार करता है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, उसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना लिया, शरीयत को नहीं फॉलो कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मीरास का मैंने आपको बताया था पहले भी, भाई आपने एक बेटा आपका नाफरमान है, आपने कहा मैंने तुझे आँख कर दिया, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। अल्लाह का हुक्म है कि सबको देना है, आपने कहा अपनी ख्वाहिश को माबूद बना लिया और अपनी नफ्स की इत्तबा की, अपनी अक़ल की इत्तबा की। भाई मेरा बच्चा नाफरमान है, मैं उसको 1 करोड़ क्यों दूँ। अब भाई बंदा करोड़ों का है, मर रहा है, जी रहा है, कभी ना कभी तो मर जाएगा। वो बच्चे को मिल जाएगा 1.5-2 करोड़ है, हालांकि नाफरमान, कभी खिदमत नहीं की, कभी कुछ नहीं की, लेकिन अल्लाह ने उसका हिस्सा रखा है इसमें। कह नहीं मैं नहीं दूंगा, अक़ल तो कह रही है कि नाफरमान को क्यों दे, अल्लाह का हुक्म कह रहा है कि देना है। तो ये चीज़ इंसान ने क्या किया, अपनी अक़ल को माबूद बना लिया। और बाज़ कहते हैं कि इससे ऐसा शख्स मुराद है जो पत्थर को पूजता था, जब उसे ज़्यादा खूबसूरत पत्थर मिल जाता तो फिर वो पहले वाला पत्थर फेंक देता और दूसरे वाले को माबूद बना लेता था। और आगे फरमाया है कि
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو کیا کہا؟ اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ کیسے گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے اسے؟ یعنی کہ ایک انسان کو علم ہے اور اسے قیام حجت کے باوجود وہ گمراہی ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ جیسے کہ بہت سے علم والے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حجت بھی لیتے ہیں، قرآن پاک سے ہی حجت لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا جو عقل پرست ہوتے ہیں وہ پھر احکام خدا کو بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں، کیونکہ اپنی عقلوں کو لڑاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی چیز کو، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ زیادہ تر کفار مراد ہوتے ہیں اس سے، کہ کفار کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ سائنٹسٹ ہے، ڈاکٹرز ہے، سارے ان کے اندر مہارتیں ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ ختمہ کہتے ہیں ختم علی سمعہ وقلبہ، اور ان کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ وجعل علی بصرہ غشاوہ، غشاوہ کہتے ہیں پردے کو۔ تو ان کے اور ان کی آنکھوں کے اوپر بھی کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ساری جو سینس آرگنز ہے جس کے ذریعے سے انسان آفاقی دلیل اور انفسی دلیل دیکھ کے سیکھ سکتا ہے، نصیحت حاصل کر سکتا ہے، وہ ساری چیزوں کے اوپر تو اس کو مہر لگ گئی، پردہ پڑ گیا۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہاں پر غشابہ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ دیکھیے، کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہی ہے۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا۔ دنیا کی زندگی ہماری زندگی ہے، اور ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ اب یہ زمانہ مار دینے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دہریا لوگ ہوتے ہیں نا، جو مانتے نہیں اللہ تعالیٰ کو، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے سب سے پہلے، یا پھر جی کچھ پوچھا کسی نے؟ کسی کا مائک کھلا تھا، سوری۔ تو اب یہ لوگ جو ہے دہریہ جو ہوتے ہیں، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہوتا تھا؟ آخرت کے یہ منکر تھے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے دہریہ۔ تو اب یہ جو وہ کہتے تھے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہی پہلی اور آخری زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے بعد الموت کو تو کفار اور مشرکین بھی نہیں مانتے، تو یہ کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور اس میں موت اور حیات کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ موت اور حیات کا سلسلہ ان کے مطابق اٹ ڈیپینڈس آن ٹائم، ٹھیک ہے؟ زمانے کی گردش کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہ فلاسفرز کا بھی رہتا ہے نا، کہ ہر 36,000 سال کے بعد میں ہر چیز دوبارہ اپنی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ جیسے سقراط اور بقراط، یہ لوگ سارے فلاسفرز تھے۔ اب ان کے پاس جو ہے یہی ہوتا تھا کہ نیچر کو آبزرو کرتے تھے، اور اپنے یعنی تھیولوجیز اور تھیسس اور ڈارون جو تھا وہ بھی ایسے ہی وہ لوگ نکال دیتے تھے، الل ٹپو کوئی بات نکال دیتے تھے، اور پھر بعد میں کچھ سالوں کے بعد میں ان کی وہ تھیوری فیل ہو جاتی تھی۔ آئنسٹین کی بھی بہت بڑی بڑی تھیوریز فیل ہو گئی ہیں۔ تو ان کا یہی ہوتا تھا۔ آئنسٹین آف کورس فلاسفر نہیں تھا، وہ تو سائنٹسٹ تھا، لیکن پھر بھی اس کی بھی تھیوریز فیل ہو گئی ہیں۔ شریعت کے اوپر اگر ہم دیکھیں، قرآن کی آیات کے اوپر دیکھیں، تو اس کی بھی تھیوریز فیل ہو گئی ہیں۔ تو کیا وہ لوگ کہتے تھے کہ زمانہ پاس آن ہو رہے ہیں، آپ بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ختم، زمانے کی گردش ہے اور ہم مر جاتے ہیں بس، اور اس میں کوئی مرنے کے بعد اٹھنے کا کچھ بھی نہیں ہے کانسیپٹ۔ اور یہ سلسلہ بغیر کسی صانع اور مدبر کے از خود یوں ہی چل رہا ہے۔ صانع کسے کہتے ہیں؟ صانع یعنی پیدا کرنے والا، مدبر جو تدبیر کرنے والا، چلا رہا ہے، مینیج نہیں ہو رہا ہے، کسی نے کریٹ نہیں کیا، کوئی مینیج نہیں کر رہا ہے، سب اپنے آپ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اور خود از خود یوں ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ کس کا عقیدہ؟ دہریہ کا عقیدہ ہوتا ہے، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں۔ یہ گروہ یہ دہریہ کہلاتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ نظریہ اسے عقل بھی قبول نہیں کرتی اور نقل کی بھی خلاف ہے۔
اگر آپ دیکھیں گے کوئی تھیوریز تو ہر چیز کو کوئی نہ کوئی آپ کوئی چیز رکھیں گے، سیدھا سیدھا فزکس کہتی ہیں کہ کوئی چیز بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی انٹل اینڈ انلیس سم ایکسٹرنل فورس از اپلائڈ، وہیں رہے گی، سالوں تک ادھر ہی رہے گی، کوئی نہ کوئی باہری فورس اس کو لگنا چاہیے جب ہی ہٹے گی. وہ ایک چیز اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی تو پھر پوری کی پوری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ تو عقلی دلیل بھی بیکار ہے اس کی، اور نقل سے بھی اس کے خلاف ہے، تھیولوجیز اور تھیسس بھی فیل ہو جاتی ہے اس کے سامنے. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے ایذا پہنچاتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، یعنی اس کی طرف افعال کی نسبت کر کے اسے برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں، میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا ہوں. کیا برا زمانہ آ گیا ہم بولتے ہیں؟ نہیں بولنا چاہیے اس طرح. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ زمانہ کچھ نہیں ہے، زمانے کو پھیرنے والی ذات میں ہوں. اگر آپ کے سامنے بریانی لا کے رکھ دیں، آپ کہیں کہ اتنی بیکار بریانی بنائی، تو کیا مطلب ہے؟ آپ بریانی کو نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بنانے والے کو کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو کوئی کسی نے بنایا ہوگا، وہ برا مان کے چھوٹی سی چہرہ کر کے بیٹھے، ان کو تو بڑی بریانی خراب لگی ہے، تو ابھی بریانی کو کہیں آپ کو تھوڑی کہا، آپ کیوں برا مان رہے؟ کیونکہ بریانی میں نے بنائی ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ مدبر کی طرف ہی اشارہ چلا جاتا ہے. اگر کوئی زمانے کو خراب کہیں تو پھر وہ زمانے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں خود زمانہ بجائے خود کوئی چیز نہیں ہے، میں خود زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، رات دن بھی میں ہی پھیرتا رہتا ہوں. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں زمانہ مار ڈالتا ہے. دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں ہے. وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں. اس سورے میں آپ کو آج آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ باجی آج اتنا ڈیٹیل کیوں جا رہی ہے، کہ سورہ بڑا کمپلیکیٹڈ سورہ ہے، ایک ایک آیت سائنٹیفک آیات ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ یوں پڑھ کے سمجھ لیں اس کو، ہر آیت میں اتنی گہرائی ہے. سبحان اللہ. ابھی تو ریسرچ چل رہی ہے، سائنس پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی. ہر زمانے میں بھی یہ سورے کی آیت بہت ہی ڈیفیکلٹ اور ٹف رہیں گی. ایک ایک آیت کو آپ جا کے ایک ایک آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ایک ایک پوائنٹ بتا رہے ہیں نا، اس پوائنٹ پہ آپ جا کے اگر سرچ کریں گے تو ڈھیروں مواد ملے گا آپ کو سائنس کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا اب ان کے سامنے یہ آیت دیکھیں، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح اور روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کھلی ہوئی آیتوں کی نشانی آیت تلاوت کی جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا. اب تو ان کے پاس میں اس قول کے سوا کوئی مَا كَانَ حُجَّتُ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حجت الا مگر یہ کہ ان قولوا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائتوا بآبائنا، لے آؤ ہمارے آبا و اجداد کو، ان کنتم صادقین، کہ تم سچے ہو. ہمارے باپ دادا تو چلے گئے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم بھر کے اٹھائے جائیں گے، تو ٹھیک ہے ایک ٹرائل ہمیں بھی تو دکھا دو ہمارے باپ دادا کو بلا کے. تو یہ ان کی سب سے بڑی دلیل ہے جو ان کی کٹ حجتی کا مظہر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اب کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا. یہ تمہارے بار بار بولنے سے نہیں ہوگا. تم آج مرو گے، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلی بار زندہ کرتا ہے، پھر مار دے گا، پھر کب اٹھائے گا؟ قیامت میں اٹھائے گا. تمہارے بولنے سے نہیں ہوگا، یہ سب کو ایک ساتھ جمع کر کے اٹھائے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ پھر جزا کا مطلب ہی ختم ہو گیا. دیکھ لیں گے، سب یقین ہو جائے گا، تو پھر کیا اس کو کرنے کا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑیں گے. کیوں پڑیں گے بڑے نقصان میں؟ کیونکہ اس وقت جو اہل باطل تھے، گناہ گار تھے، نہیں مانتے تھے دنیا میں، تو اس وقت ان کے سامنے کھل کے سب سامنے آ جائے گا. تب کہیں گے کہ ہائے کاش کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیک عمل کر کے آ جائیں گے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی. اب ظاہر آیت سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ ہی، چاہے وہ انبیاء کے پیروکار ہوں یا ان کے مخالفین، خوف اور دہشت کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تاکہ سب کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں واضح ہو رہا ہے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا. تو
تو کیا ہوگا؟ ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، تو دعا بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، الا کتابیہا الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب اور سرخروئی میں رکھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے۔ دیکھیے اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ رجسٹر ہے جن میں انسان کے تمام اعمال درج ہوں گے۔ یہاں پر ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، کہ اعمال نامے سامنے لائے جائیں گے، نبیوں اور شہداء کو گواہی کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یہ اعمال نامے انسانی زندگی کے ایسے مکمل ریکارڈ ہوں گے جن میں کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہوگی، انسان ان کو دیکھ کر پکار اٹھے گا۔ یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے چھوٹی بڑی چیز کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ ہی تو اس میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری محافظت فرمائے، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور قلب سلیم عطا فرمائے کہ انسان اتنا لاپرواہ ہے کہ وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے۔ جب اس کے اندر یہ استحضار آ جائے کہ اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے تو وہ گناہ کی طرف بڑھے گا ہی نہیں، تو اگر بڑھ بھی جائے، گناہ کر بھی لے تو فوراً توبہ کر لے گا، تاکہ دیکھیں ہم نے پڑھا ہوا ہے استغفار پڑھنے سے فرشتے نام اعمال سے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جب مٹ جائے گا تو آپ کو قیامت میں وہاں لکھا تھوڑی ہوگا۔ نیکی کرنے سے بھی آپ گناہ کرنے کے کچھ دیر بعد تک فرشتے وہ گناہ کا عمل نہیں لکھتے کہ بندہ استغفار کر لے یا کوئی نیکی کا کام کر لے جس کے بدل اس کے گناہ دھل جائے۔ تو جب انسان سے گناہ ہو جائے فوراً استغفار پڑھتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، یاد کریں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ، ٹھیک ہے، کیا ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ تمہارے اعمال محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت تلے لے لے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، اس کی اہمیت واضح کر دی، اور عمل صالح کون سا ہے؟ ایمان ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا ہو جائے گا؟ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، وہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا بندے کو، سنت کے مطابق ادا کیے ہوئے اعمال خیر، ٹھیک ہے، نہ کہ ہر وہ عمل جسے انسان اپنے طور پر اچھا سمجھ رہا ہو، میں سمجھ لوں کہ یہ عمل خیر ہے، عمل صالح، اور میں کر لوں، یہ نہیں، اور اسے نہایت اہتمام اور ذوق اور شوق کے ساتھ میں کرے، جیسے کہ اب آپ کوئی بھی گناہ کا کام کرے، آپ سوچیں یہ بہت اچھا کام ہے، بھی نیکی ہے، نیکی سمجھ کے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے اہتمام سے وہ گناہ نیک نہیں بن جائے گا، وہ کوئی بھی عمل صالح نہیں بن جائے گا، بلکہ وہ عمل کرنا ہے جو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی اپنی مرضی سے کام کریں گے تو وہ عمل صالح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ رحمت سے مراد کیا ہے؟ رحمت سے مراد جنت ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، یعنی جنت میں داخل کر دے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، تو یہی صریح کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ جنت ہی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو میں ان سے کہوں گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھیں؟ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر بھی تم تکبر کرتے رہے، وَكُنْتُمْ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ، اور تم تھے ہی گنہگار لوگ۔ یہ بطور توبیخ ان سے کہا جائے گا، کیونکہ رسول ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام انہیں سنائے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ پرواہ نہیں کی، مانے نہیں، سنے نہیں، تو حق کے قبول کرنے سے تم نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لائے، بلکہ تم تھے ہی گنہگار، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا وَقُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُّ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، کیا کہا جا رہا ہے؟ اور جب کبھی کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کیا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، ریب کہتے ہیں شک کو، ساعہ یعنی قیامت کے بارے میں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم جواب دیتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ فیہا،
لا ریب فیہا قل تم جواب دیتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہمیں نہیں پتہ کہ قیامت کیا چیز ہے، ان نظن الا الظن، ہمیں کچھ یوں ہی سا خیال ہو جاتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، الا الظن وما نحن بمستیقنین، یقین نہیں ہے ہمیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، یعنی قیامت کا وقوع محض ایک خیال ہے، یہ آنے والی چیز نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کیا کر دیں گے اللہ تعالیٰ، ان کے اعمال کی اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئی، کس دن؟ قیامت کے دن، اور جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، قیامت اور عذاب نے انہیں گھیر لیا، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کو مانتے نہیں تھے، تو جسے وہ مذاق یعنی انہونی سمجھتے تھے اس میں وہ گرفتار ہو گئے۔ وقیل اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین، اور کہہ دیا گیا، قیلا کہہ دیا گیا، اليوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو لوگ بھول گئے تھے نا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم، جس طرح تم نے بھلا دیا تھا لقاء یومکم، آج کے دن کو، یعنی آج کے دن کی ملاقات کو، تو جیسے کہ تم نے اپنے اس دن سے ملنے کو بھلا دیا تھا، وَمَأْوَاكُمْ، اور مأوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، اور تمہارا ٹھکانہ النار یعنی جہنم ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارا مددگار کوئی نہیں۔ وہاں پر یہ طلب کرتے تھے نا، بتوں کی پرستش کرتے تھے اور یہی سوچتے تھے کہ ہمارے بت ہمارے مددگار ہوں گے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں سے کہے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی، کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا تھا، کیا میں نے گھوڑے اور بیل وغیرہ تیری ماتحتی میں نہیں دیے تھے، تو سرداری بھی کرتا اور چنگی بھی وصول کرتا، یعنی ٹیکس۔ وہ کہے گا ہاں یہ تو ٹھیک ہے میرے رب، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا تجھے میری ملاقات کا یقین تھا، وہ کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَالْيَوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا نَسِيتَنِي، بس آج میں بھی تجھے جہنم میں ڈال کر بھول جاؤں گا جیسے تو مجھے بھول رہا، جیسے تو مجھے دنیا میں بھولے رہا۔ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمیں اس چیز کی سمجھ عطا فرمائے کہ واقع میں ہم نے بھی اپنے آخرت کو بھلا دیا۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ کیوں ہے؟ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آیات اللہ ہزوا، ہزوا کہتے ہیں مذاق اڑانے کو، کہ تم نے دنیا میں مذاق اڑایا تھا تو اب تمہارے لیے بھی جہنم ہے، تو وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے عذر اور معذرت قبول کی جائے گی۔ یستعتبون، ان سے کوئی توبہ یا کوئی معذرت، کوئی عذر کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے تو دنیا کا وقت ضائع ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہاں بندہ کہے گا کہ ہائے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجیے، تو وہاں پر وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، تو وہاں پر توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بس اللہ کی تعریف ہیں جو آسمانوں اور زمین اور تمام جہان کا پالنہار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہے۔ تو انسان جو تکبر کرتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی ہے، انسان ہم ہے ہی کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ہو کیا، نطفہ، اگر انسان ایک ناپاک قطرے سے بنے ہو، جو کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے میں نماز نہیں ہوتی، اتنے ناپاک نطفے آج بڑے سینہ چوڑا کر کے تم تکبر کس بات کا کر رہے ہو، تمہاری اللہ کے سامنے کبریائی، ساری کبریائی تو اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے غالب اور حکمت والا۔ اچھا یہ آیت کی بات ختم۔ تو تمام بزرگی اور بڑائی آسمانوں اور زمین میں اسی کی ہیں اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ شروع کس طرح سے ہوا تھا ہمارا؟ حامیم سے شروع ہوا تھا اور ختم یہاں پر اسی طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ساتھ، قرآن پاک کی حقانیت کے ساتھ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ساتھ میں یہ سورہ ہمارا مکمل ہوا۔